नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह के साथ आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के एक नए एपिसोड के साथ हम फिर हाज़िर खिदमत हैं। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मशहूर मारूफ आलिम दीन, मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर और फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मौलाना मजाज़ुल हक साहब। आइए मिलकर खुश आमदीद कहें। पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन, हम सब की तरफ से आप सबका भी खैर मक़दम है। आपके सवालात का भी इस्तक़बाल रहेगा। बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करते हैं आज के मौज़ू के ताल्लुक़ से। हुकूक़ुल्लाह के बाद जो दूसरा मरहला आता है वो हुकूक़ुल इबाद का है। हुकूक़ुल इबाद का दायरा बहुत वसी है। अगर हम देखें तो इसका आगाज़ होता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल से। आपका इरशाद गिरामी है कि अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ये दायरा जब वसी होता है, फैलता जाता है, तो हम देखते हैं कि ये बात सामने आती है कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है। तो जब तमाम मखलूक अल्लाह ताला का कुंबा है, अल्लाह का ख़ानदान है, अल्लाह की फ़ैमिली है, तो ज़ाहिर सी बात है कि हुकूक़ और फ़राइज़ का दायरा भी वसी होता जाता है। अगर हम हुकूक़ुल इबाद की बात करते हैं तो इसका दायरा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक पहुँचता है और क्या कुछ इसमें सिमट आता है, ये सब हम जानेंगे मौलाना साहब से। जी मौलाना साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैंने आपको बताया था कि दो लफ्ज़ों में पूरा इस्लाम समझ में आ सकता है अगर इंसान गौर व फिक्र करे। एक हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद। हक़ूक़ुल्लाह पे हम बात कर चुके, और ये भी मैंने आपको बताया था कि कुरान के हिसाब से एहसान का बदला चुकाना हक़ अदा करना है। अल्लाह के एहसानात जिस तरह थे तो वो अल्लाह का हक़ अदा करना, वो अल्लाह के एहसान चुकाने का मामला था। इसके बाद नंबर आता है बंदों का, हक़ूक़ुल इबाद। जिसके जितने हक़ होंगे उनका हक़ अदा करना ही एहसान चुकाना है, एहसान का बदला देना है। अब जो सबसे ज़्यादा करीब होगा, जिसके सबसे ज़्यादा एहसान होंगे, वहाँ से शुरुआत होती है हक़ूक़ुल इबाद की। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दो हदीसें मैं बता दूँ, उसके बाद शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। एक बार तो हुज़ूर ने फरमाया जो बंदों का हक़ अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी हक़ अदा नहीं करता। एक बार फरमाया कि तुम मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद ना करो। ये हदीसों का मफ़हूम है। और एक बार और ये बात फरमाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा इकराम से सवाल किया, हुज़ूर उकसाते थे सवालों के लिए कि तुम्हारी नज़र में सबसे मुफलिस बंदा कौन है? तो सहाबा इकराम ने कहा जिसके पास दिनार और दरहम दिनार ना हो। तो हुज़ूर ने कहा नहीं, वो मुफलिस नहीं है, बल्कि मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन अल्लाह के हुज़ूर पेश होगा तो उसके पास बहुत सारे अमाल होंगे, नेकी होंगी, बहुत नमाज़ें रोज़े हज किए हुए होंगे, उम्रे किए होंगे, लेकिन जब उससे दूसरों का हक़ दिलवाया होगा, किसी को उसने गाली दी होगी, किसी का हक़ मारा होगा, किसी का हक़ तलफ़ी की होगी, तो उसके तमाम अमाल जो हैं उन लोगों को दिला दिए जाएंगे। यहाँ तक कि लोग बाकी होंगे, उसके पास अमाल ख़त्म हो चुके होंगे, तो फिर उन लोगों के बद अमाल उसके ऊपर लादे जाएंगे और इतनी बड़ी पोटली अमाल की ले जाने के बावजूद वो दोज़ख रसीद कर दिया जाएगा। बड़ा खसारा है ये है असल खसारा। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से निकले हुए मोती हैं जो हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। तो हक़ुल इबाद में हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा जो हक़ है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जिन्होंने हमें दुनिया में आने के बाद सबसे ज़्यादा अल्लाह की पहचान देने वाले, अल्लाह की शरीयत देने वाले, अल्लाह का कलाम देने वाले, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करने वाले, हमारे बोझ और तौक़ उतारने वाले। कुरान ये सब कहता है, जो बातें मैं कह रहा हूँ ये कुरान की आयतों का मफ़हूम है कि हुज़ूर हमारा बोझ और तौक़, जाहिलियत के ज़माने में इंसान ने अपने ऊपर कैसे कैसे बोझ और तौक़ लाद रखे थे, उन्हें शरीयत दे के। आप ये देखें कि माज़अल्लाह उस टाइम जो लोग थे वो बिल्कुल जानवरों की सी ज़िंदगी, बल्कि उनसे ही बदतर ज़िंदगी जीते थे, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाके वही लोग सहाबा कहलाए जिन्होंने अपनी बच्चियों को ख़त्म कर दिया था, कत्ल कर दिए थे और ज़िना करते थे, शराबें पीते थे, बुरा हाल था। वो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में आए हैं तो उन्हें फिर सहाबी कहा गया, और उनके लिए कुरान ने ये बात पेशिंगोई कर दी अल्लाह ने कि अल्लाह इनसे राज़ी हुआ और ये अल्लाह से राज़ी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा कैसे हो मौलाना साहब, ये सवाल ज़हन में आ रहा है। हाँ, हुज़ूर का हक़ अदा करने का सबसे ज़्यादा जो मामला है ना कि उनकी लाई शरीयत पे अमल किया जाए, उनके मिशन को देखा जाए, उनका रवैया, उनकी हद दर्जे की मोहब्बत, क्योंकि ईमान ही मुकम्मल नहीं होता अगर हुज़ूर की मोहब्बत आपके दिल में नहीं है। और सिर्फ हुज़ूर का हुलिया ही नहीं, हुलिया भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ हुज़ूर का रवैया, उनका अपने पड़ोसियों के साथ, अपने शहर वालों के साथ, वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, क्या रवैया था
اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے چچاؤں کے، پھوپھیوں کے، خالاؤں کے، بہن بھائیوں کے، سب کے ساتھ رویہ. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے. خالہ کو فرمایا کہ ماں جیسی ہے. بلکہ آپ دیکھیں نا، جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں، ہماری جو پڑوسی قوم ہیں ہندو حضرات، ان کے یہاں موسی کہا جاتا ہے خالہ کو. موسی کا مطلب ہے ماں جیسی، ماں سی. اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیفینیٹ کریں گے تو اس میں آپ کو ماں جیسی کا مطلب یہ ہے کہ خالہ جو ہے وہ ماں جیسے. خود حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری ماں فوت ہو جائے تو اپنی خالہوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرو، بالکل ایسا ہی لگے گا کہ آپ جیسے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حق ادا کرنے والی ہیں. اب جتنا جو قریب ہوگا، پڑوس میں ہو یا خون کے رشتوں میں ہو، اس کا اتنا ہی حق ہوگا. آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی بچوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں، چچا زاد بہن بھائیوں کا، ماموں زاد بہن بھائیوں، خالہ، پورے خاندان کا آپ کا ہوتا ہے. ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد جو سب سے پہلے حق آتا ہے وہ ماں کا حق ہے. اب ماں کو اللہ نے کس طرح سے قرآن میں پوری طرح سے بیان کیا ہے ماں کے حق کو، کہ یہ دیکھیں آپ، اور وہ ہم دیکھتے بھی ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میں نے اپنی وائف کے وہ پریگنینسی کے دن نہیں دیکھے 9 مہینے، تب تک مجھے ماں کی ویلیو نہیں پتہ تھی. لیکن جب میں نے اسے دیکھا کہ اس نے کس طرح سے ان بچوں کو بھگتا ہے 9 مہینے، تو مجھے لگا کہ میری ماں نے مجھے بھی اس طرح بھگتا ہوگا. صرف 9 مہینے نہیں، اور اس کے بعد دیکھیں پیدائش، ہاں وہ پورا بیان کیا ہے قرآن نے. 9 مہینے پیٹ میں رکھنا، اس کے بعد 2 سال تک خون پلانا اپنا. ماں کا جو دودھ ہے وہ خون سے بنتا ہے. اس کے بعد پیشابوں میں سونا، رات رات بھر جاگنا. باپ کروٹ لے کے سو جاتا ہے، ماں رات رات بھر جاگتی ہے. جب پریگننٹ ہوتی ہے عورت تو ذرا سی اگر ٹھوکر بھی لگ جائے تو پیٹ پہ ہاتھ رکھتی ہے کہ میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے. مطلب اپنی فکر نہیں ہوتی وہاں بھی، بلکہ اپنے بچے کی فکر. تو ماں کا اتنا حق ہے. جب حضور سے پوچھا گیا، بہت مشہور حدیث ہے کہ سب سے پہلے حق کس کا ہے، کہ ماں کا. 3 بار حضور نے فرمایا، چوتھے نمبر پہ باپ. حالانکہ باپ کے بھی حقوق ہیں، لیکن ماں کو اتنا درجہ دیا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت بیان کر دی. باپ بھی جنت کا دروازہ ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن پہلے حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بیان کیے ہیں، اس کی تکلیفوں کی وجہ سے، اس کی قربانیوں کی وجہ سے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے جو زیادہ حق ہے وہ آپ کی ماں کا ہے، کیونکہ ماں کمزور ہوتی ہے. اس لیے اس سے لوگ وہ ویلیو نہیں دیتے، جھڑکتے بھی ہیں، غصہ بھی کر دیتے ہیں، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹی ہوں. جبکہ شادی سے پہلے ہر لڑکی کے لیے بھی اس کی ماں سب کچھ ہے. اللہ رسول کے بعد شادی کے بعد بیان ہوا ہے کہ اس کا خامن جو ہے رسول کے بعد آتا ہے. لیکن شادی سے پہلے ہر بیٹی کو اپنی ماں کا بہت ادب و لحاظ، یہ سوچ کے کہ اس نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، یہاں تک تربیت کر کے بڑھایا ہے، اور میں اسے چھوڑ کے چلی جاؤں گی. جتنا موقع ملے اپنی ماں کی ٹانگیں دبانا، بلکہ کتنی عمر ہو اپنی ماں کی روز ٹانگیں دبایا کریں، یہ سمجھ کے کہ ہم جنت میں بیٹھے ہیں. اور قرآن یہ کہتا ہے جنتیوں کی کوئی بات اللہ ٹالے گا نہیں. وہاں اپنے لیے دعائیں، عزت کی، ایمان کی، صحت کی، پیپروں کی، اچھے مستقبل کی، اچھے شوہر کی، اچھے بچوں کی، پوری زندگی اللہ سے مانگے، یہ سمجھیے کہ ہم جنت میں بیٹھے ہیں. بالکل ویسا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ وہ جنت پا لے. جنت کے دروازے کی طرف بھی چلتے ہیں، باپ کے حقوق بھی مختصر. ہاں، باپ کا جو حقوق ہے، ماں کے بعد باپ ہی کا نمبر آتا ہے. کس طرح سے رات بھر مطلب پریشان ہونے کے باوجود کس طرح سے صبح ہی نکلنا اپنی ڈیوٹی پہ بزنس کے لیے، نہ اپنی صحت دیکھتا ہے نہ اپنے حالات دیکھتا ہے، بس کسی طرح سے بچوں کی تربیت، ان کے لیے مال کمانا، کسی بھی طریقے سے لوگوں کی جھڑکیاں کھانا، رشتہ داروں کے تانے سننا، وہ سب کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. چھوٹی خواہشات، چھوٹی خواہشیں بچوں کی، اپنے دل کو مارنا. ہاں، اپنے منہ کا نوالا بچوں کو دے دیں. آمدن ہوتی ہے 50 روپیہ اور بچہ کوئی 100 کی چیز، تو باپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کسی طرح سے بھی حاصل کر کے 100 روپے خرچ کر دوں. اسی لیے باپ کو جنت کا دروازہ بتایا. ایک بار تو حضور نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. آپ اندازہ کریے کہ کہاں پہنچا دیا باپ کو، کہ اللہ کی رضا جوڑ دی باپ سے. تو اس لیے اپنے باپ کا بھی بہت دھیان رکھا کریں، ان کی صحت کا کوشش کریں. دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں تو رات کو ان کی ٹانگیں دبانی، ان کی دلجوئی کرنی ان کے لیے. بلکہ عرب میں ابھی گیا تو میرے ایک استاد ہیں وسیع اللہ عباس صاحب، مکے میں، انہوں نے میری دعوت کی. ان کے گھر گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کے بچے جب ان سے ملنے آئے، اچھے جوان بچے، مطلب تھوڑے سے ہوں گے 30-40 سال کے، آتے سب سے پہلے باپ کے ہاتھ چومے، انہوں نے باپ کے ماتھے پہ بوسہ لیا. یہ عرب کا رواج ہے. تو اگر یہ اچھا رواج ہے تو ہمیں کہیں سے بھی ملے. مان لو کسی غیر مسلم معاشرے سے ملتا ہے، عرب معاشرے سے ملتا ہے، ہمیں تو اچھائی لینی ہے. حضور نے فرمایا کہ حکمت جو ہے، دانائی جو ہے، وہ مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، جہاں سے ملے لے لو. تو مجھے بڑی پسند آئی یہ بات کہ آتے ہی باپ کا ہاتھ چومنا، ماتھا چومنا. مطلب لگتا ہے انہیں اندر سے سکھایا گیا ہے کہ ان کے بہت احسان ہے، ان کا یہ حق ہے کہ تم انہیں چومو. بالکل.
تو باپ کا حق بعد اب کس کا حق ہے مولانا صاحب؟ اس کے بعد میں نے بتایا کہ جس کا جتنا قریبی معاملہ ہوگا، خون کے رشتے ہیں، پڑوس کے رشتے ہیں، ان کے اتنے ہی حق ہوں گے. اب بیوی آتی ہے، لڑکی، جی ہم لڑکی بیوی کی کا جو طرف آ معاملہ رہے ہیں. ہے وہ آپ یہ دیکھیں، شریک حیات کہا، پوری زندگی آپ کے ساتھ کس طرح سے ایک اچھی عورت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جنت کے مطلب علامت دی ہے جو کسی کو اگر اچھی بیوی مل جائے. اور میں بھی اندازہ کرتا ہوں الحمدللہ کہ جن لوگوں کے پاس اچھی عورتیں جن کے پاس ہیں، اچھی بیویاں ہیں، ان کی یہی سے زندگی جنت بن جاتی ہے. انہیں بہت زیادہ لوگوں کے مشورے کی ضرورت نہیں. جو آپ کی اچھی بیوی ہوگی وہ اچھا مشیر بھی ہوگی، اچھی ہمدرد بھی ہوگی، آپ کے دکھ درد میں ساتھ دینا، آپ کی ہر خواہش کا خیال رکھنا. میں دیکھتا ہوں، آپ یقین کریں کہ میں یہاں مثال دوں اپنی بیوی کی کہ میرے پاجاموں کا کلف تک وہ ہاتھ ڈال کے رات کو وہ جو پائچے ہوتے ہیں ان کو کھول کے رکھتی ہے، ناڑے نکال کے اس میں گیٹا باندھ کے رکھتی ہے. مجھے مطلب میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ وہ کس طرح سے مطلب بیویوں کو اللہ نے کس طرح سے جو اچھی بیویاں ہیں انہیں کس طرح کی سوچ. یہاں ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ مرد کا خاندان تو ایک ہی رہتا ہے، لیکن ایک لڑکی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مقررہ وقت کے بعد یا عمر کے ایک مخصوص دور میں پہنچ کر اس کا خاندان بڑھ جاتا ہے، ایک اس کا مائکہ ہو جاتا ہے، ایک سسرال ہو جاتا ہے. اسے ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور وہاں جا کر بھی اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں. تو ایک لڑکی کے لیے ماں باپ کے بعد کس کا حق ہے سب سے پہلے؟ اصل میں تو پہلے تو شوہر کا حق ہے، اس کے بعد پھر ماں باپ کا حق ہے، اس کے بعد پھر شوہر کے والدین یعنی کا حق ہے. اللہ کے بعد پھر شوہر کا حق ہے، اللہ کے بعد رسول کا حق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شوہر کا حق ہے. شوہر کے لیے تو حضور نے یہ تک فرمایا نا کہ اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. اس کے بعد پھر ماں کا اور باپ کا حق ہے، اس کے بعد پھر اولاد کا اور یا ان لاز کا جو بھی اس کے سسرال میں لوگ ہیں. ایک میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. حضور نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں، ایک جس نے تجھے جنم دیا، ایک جس نے تجھے تعلیم دی، ایک جس نے تجھے بیٹی دی. تو جو بھی جتنے بھی مرد حضرات ہیں شادی شدہ، ان کے ان لاز ان کے لیے بالکل پیرنٹس کی طرح ہیں. اسی طرح جتنی بھی عورتیں شادی شدہ ہیں ان کے ان لاز ان کے لیے پیرنٹس کی طرح ہیں. اسی طرح ان کا ادب و احترام کریں، اسی طرح محبت کریں، اسی طرح ان کی جھڑکیے، ان کی باتوں کو برداشت کریں کہ یہ زیادہ عمر دراز کے لوگ جو ہیں ان کے دماغ، ان کے مزاج اس حالت میں کام نہیں کرتے صحیح، تو انہیں برداشت کریں. بالکل. ایک عورت پر اس کے شوہر کے کیا حقوق ہیں، شوہر پر اپنی بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ دیکھیے آپ جب نکاح ہوتا ہے تو اس ٹائم حق بیان ہوئے ہیں کہ شوہر پر جو حق ہے کہ وہ پہنے، جو خود پہنے وہ عورت کو پہنائے، اس کے کھانے پینے کا، اس کی رہائش کا وہ کمٹمنٹ کرتا ہے. یہ تو ہو گئے حقوق. یہ آپ سادہ کھانا، سادی رہائش، سادے کپڑے جیسے خود استعمال کرتے ہیں وہ اپنی بیوی ہوتے ہیں. اس کے بعد آپس کی محبت اور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ اس کی خواہشیں پوری کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ ہونٹ لگا کے گلاس میں پانی پیتی تھی حضور وہیں ہونٹ لگاتے تھے. اتنی محبت تھی. ان کی عمر کم تھی حضرت عائشہ کی، تو وہ کیونکہ جس طرح کی لڑکی ہوتی ہیں انہیں تماشے دیکھنے کا شوق تھا، حضور انہیں تماشے دکھاتے تھے، دوڑ لگاتے تھے. دوڑ لگاتے تھے حضور ان کے ساتھ، بلکہ ایک بار جیتے اور ایک بار ہارے، بیلنس کیا اس معاملے کو بھی. تو ہم تو ذرا سے دیندار ہو جائیں تو ہمارے تو چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے اور ہر ٹائم غصہ اور ہر ٹائم لوگوں پہ حکم چلانا. اپنے گھر والوں کو جب گھر میں گھسے تو لوگ ڈر جائیں کہ پتہ نہیں کیا کہہ دیں گے ابو یا ہسبینڈ. بلکہ حضور کا رویہ، یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ حضور کے جو احسان ان کے حق ادا کرنے ہیں، ان کا رویہ کہ ان کا اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غیر مسلم حضرات کے ساتھ جو اس ٹائم یہودی تھے یا مشرک تھے، جو بھی پڑوسی حضرات تھے، اس ٹائم بھی حضور کا رویہ ان کے ساتھ کیا تھا؟ رحمتوں کا رویہ تھا. ہم بھول گئے سب. ہم ہر ایک پہ الٹے سیدھے کفر کے، دوزخ کے فتوے لگاتے رہتے ہیں. دوزخ دینا اللہ کے ہاتھ ہے، کفر قبول کرنا، حق قبول کرنا، ایمان قبول کرنا، یہ سب اللہ کا کام ہے. یہاں ایک سوال آ رہا ہے ذہن میں. آپ نے بتایا کہ ایک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی بہترین مشیر بھی ہے، انٹلیکچوئل پارٹنر بھی ہے، یعنی وہ اس کو ذہنی طور پر بھی جو ہے وہ اس کو صلاح و مشورے دیتی ہے، گھر کے معاملات میں بھی اس کی مشیر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں آج بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں خاص طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، وہاں بہو سے مشورے لینے کا رواج نہیں ہے. اسے ایک خاندان کا فرد تصور تو کیا جاتا ہے، لیکن اہم معاملات میں جیسے کہ اپنی بیٹیوں سے مشورہ کیا جاتا ہے، وہ درجہ بہو کو کیوں نہیں دیتے مولانا صاحب؟ وہ اصل میں اس میں کچھ مرد حضرات کی بھی کمی ہے. انہیں یہ چاہیے کہ اپنی وائف کو ویلیو دیں. ہر مشورے میں وہ اگر اپنی بیوی کو ماں باپ کے ساتھ بٹھائیں گے تو کچھ دنوں کے بعد ماں باپ کو عادت پڑ جائے گی اس بہو کی اپنی. مرد ہی اس قابل نہیں سمجھتے اپنی عورت کو. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین سے دوری کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے مطلب عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا ہے. یہ سمجھتے ہیں یہ کم عقل ہے، یہ کیا مشورے دے گی. آپ کو ایک میں واقعہ بتاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے چلے ہیں، پہلے عمرے کے لیے جب خواب میں بتایا گیا صحابہ کے ساتھ، تو وہاں
اللہ نے جب کافر تیار نہیں ہوئے عمرہ کرانے دینے کے، تو اللہ نے کہا اپنے اپنے جو اونٹ جو ہیں وہ ذبح کر دو، جو جانور ساتھ لائے. حضور نے حکم دیا تمام صحابہ کو، ایک بھی صحابی جو ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی اندر، حضرت ام سلمہ ساتھ تھی اندر حجرے میں. جب حضور غمزدہ پہنچے ہیں تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور اس ٹائم یہ لوگ بہت زیادہ صدمے میں ہیں، ان کے جو دماغ ہیں وہ کام نہیں کر رہے، آپ یہ کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا حکم نہیں مان رہے، بلکہ اس ٹائم ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایک عمرے کا ذہن لے کے آئے تھے. تو آپ اپنا اونٹ ذبح کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پیروی کریں گے. اور وہی ہوا. ایک عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے غم سے نکال دیا، تمام صحابہ کو اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا. جب حضور نے اپنا اونٹ ذبح کیا تو اس کے بعد تمام صحابی نے اپنا، جتنے بھی صحابہ ساتھ تھے سب نے اپنے اپنے اونٹ بیان کیے. بلکہ حضرت بکر صدیق آخری دم تک اس بات کو کہتے رہے کہ میرے سے وہاں جو ہے حکم عدولی ہوئی ہے حضور کی، بلکہ اندر گلٹی ان کے رہی. مرتے دم تک انہیں اس بات کا احساس رہا کہ میں نے وہاں ایک حکم پہ، کیونکہ وہ تو حضور کی ایک حکم پہ زبان سے منہ سے نکلا اور اپنا خون بہانے وہ تیار رہتے تھے، تو وہاں انہیں یہ گلٹی رہی. اب رہ گیا حق لوگوں کا، وہ ہم انشاءاللہ اگلی ملاقات میں انشاءاللہ آپ سے جانیں گے، اس لیے کہ یہاں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ کے کالرز بھی بےتاب ہیں آپ سے بات چیت کرنے کے لیے. تو ناظرین بات چیت کے سلسلے کو آگے ضرور لے چلیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. سالار صاحب کے سوال کے ساتھ ہی بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سالار بھائی کا پہلا سوال ہے مولانا صاحب کہ جب انسان کی تخلیق کی گئی تو اسے کن باتوں کی ہدایت دی گئی تھی؟ جی اصل میں تو اللہ رب العزت نے تخلیق جو انسان کی ہے، قرآن میں خود یہ بات کہی ہے کہ میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. عبادت یعنی بندگی کے لیے، بندگی یعنی غلامی کے لیے. تو اللہ کی غلامی ہی اصل میں اس دنیا کو بنانے کا، انسان کو بنانے کا مقصد ہے. ول دے کے بھیجا، چاہے مانو چاہے نہ مانو. اصل میں اللہ کی معرفت حاصل کرنا مقصد ہے. اور اللہ نے احکام بھیجے ہیں، ہر امت میں نبی بھیجے، کتابیں بھیجی ہدایت دینے کے لیے. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کے لیے آئے. تو اب ہمارے لیے جو ضروری ہے جس شریعت کو فالو کرنا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور قرآن پہ عمل کرنا، قرآن کے حساب سے زندگی گزارنا ہی اصل مقصد سمجھیں آپ کہ اللہ نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے. کیونکہ آپ کو جس امت میں بھیجا، جس ایریے میں بھیجا، جس پیریڈ میں بھیجا، اسی حساب سے آپ سے حساب لیا جائے گا. آپ کے بھیجنے کا مقصد پرٹیکولر اس امت کو بھیجنے کا مقصد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور قرآن پہ عمل کرانا ہے. بہت شکریہ. سالار بھائی دوسرے سوال کے لیے تھوڑا سا انتظار. پرویز صاحب فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے بہن. میرا سلام. وعلیکم السلام. جی بہن سوال یہ تھا کہ میری جب سے شادی ہوئی جب سے میری طبیعت خراب رہتی ہے، اور رات میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، اور کیا نام ہے میں کسی کے اوپر دم کر رہی ہوں اور ان کی اور زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو کسی نے مجھے پکڑ کے میرا ہی بالکل میری طرح مجھے لا کے آگے رکھ دیا، اور میں نے ان کو پلاؤ ایک دن نہ تو پلک کا میں نے دم پڑا اور ایک دم سے میری عجیب و غریب سی آوازیں نکلنے لگی. ٹھیک ہے. سید تحسینہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی بہن سوال بتائیے. کی جاتے ہیں جسم پر ہمارے شوہر کو. بہن آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ. آواز نہیں آ رہی. کی جاتے ہیں کچھ سمجھ میں آیا؟ کی جاتے ہیں ہاتھوں پر، پیروں پر نشان ہے، ایگزیما ہے یا سورائسس ہے. بہن آپ کو کوئی بیماری ہے؟ ان کے ہسبینڈ کو. لیکن بیماری کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ بتا رہے. وعلیکم السلام. جی بھائی. ہمارے جو میٹرو میں ہے کہ وہ بیماری نہیں ہے، لائف میں گاٹیں ہیں نا، چربی کی. چربی کی گاٹھیں. جی جی. کہاں پر ہیں یہ؟ پورے جسم میں ہوتی ہے. پورے جسم پہ. وہ میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. یہ بھائی کا جو سوال ہے چربی کی گانٹھیں، اس میں یہ کریں کہ ایک تو تیز گرم پانی جو ہے نا جتنا کھال برداشت کر لے وہ ان گانٹھوں پہ ڈالا کریں، اور ایک آٹا شہد ملا کے وہ ان گانٹھوں پہ لگا کے اور اوپر سے ٹیشو پیپر رکھ لیا کریں رات میں سوتے ہوئے. تیسرا کام یہ کریں کہ انار دانہ 1-1.5 چمچ لے کے اس کا جوشاندہ بنا کے وہ پیا کریں روز. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی گانٹھیں سب گھل جائیں گی. جی. اب بہن کا خواب اس لیے لے لیتے ہیں کہ پھر وہ بھول جائے گا. ہاں وہ ان کا جو خواب ہے اصل میں وہ بیمار رہتی ہیں اور خواب میں بھی اپنے آپ کو بیمار دیکھتی ہیں. تو
انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو سورہ بقرہ کی تلاوت ہفتے میں 1-2 بار کر لیا کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں، اور ایک رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی اور تینوں قل بات کے پڑھ کے ہاتھوں پھونک مار کے اپنے پورے جسم پہ پھیر لیا کریں۔ اور سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ سے لے کے آخر تک، مطلب ختم جہاں ہو رہی ہے صورت یہ، وہاں تک انشاءاللہ روز 7 بار یہ پڑھ لیا کریں تو ان کی تمام بیماریاں اللہ نے چاہا دور ہو جائیں گی۔ اللہ سے شفا کی درخواست کریں۔ جی رئیسہ صاحبہ اور شوکت بھائی تھوڑا سا انتظار۔ رئیسہ صاحبہ سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے 2 سوال ہیں۔ میرے بھائی کو پتھری ہے تو اس کے پگھلنے کے لیے کچھ علاج بتائیے۔ یہ پتھری کہاں ہے؟ جی پتھری کنی میں ہے جی، اور 16 mm کا ہے، سونوگرافی میں نکلا ہے۔ اور میرے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے حنزلہ اور دوسرے کا نام ہے دانش۔ تو حنزلہ کا معائنہ جاننا ہے اور وہ ٹھیک ہے۔ جی شوکت صاحب آپ بتائیں سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا 11 سال کا بھائی ہے جی جس کو ایپلیپسی اور دورے جیسی بیماریاں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا علاج کافی اہم سنت میں چلا ہے لیکن پھر بھی وہ کبھی نہ کبھی آ ہی جاتا ہے۔ شوکت بھائی فون لائن پہ رہیے۔ مولانا صاحب ان کی بیماری کے تعلق سے کچھ جاننا چاہیں گے آپ؟ جی نہیں کچھ نہیں، مطلب دورے میں ان کے ہاتھ پیر مڑ جاتے ہیں، منہ سے جھاگ بھی آتے ہیں؟ جی ہاں جی ٹھیک ہے۔ جی مولانا صاحب۔ جنہیں بچے کو دورہ پڑتا ہے اسے یہ چاہیے کہ یہ رات میں اس کے 40 دن تک سفیدے کے پتے باندھیں۔ ایک لپٹس کا پیڑ ہوتا ہے لمبا سا، سب جگہ مل جاتا ہے، اس کے 10-12 پتے، پہلے ایک کپڑا رکھیں سر پہ ململ کا، اس کے اوپر پتے رکھیں، پھر کوئی ٹوپی اڑا دیں یا ایک اور ململ کا کپڑا باندھ دیں اور اسے سلا دیں۔ صبح کو اٹھا کے وہ پتے اٹھا کے رکھ دیں، 2-3 دن تک انہیں باندھیں، اس کے بعد انہیں پھینک دیں، پھر فریش پتے باندھ لیں۔ سوکھے پتے کوئی گیلے نہیں کرنے، فریش پتے لائیں اور 3 دن تک انہیں باندھیں، پھر انہیں پھینک کے فریش پتے دوبارہ سے باندھ دیں۔ یہ 40 دن تک عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا دورہ بند ہو جائے گا۔ دوسرے 3 منقع انہیں دن میں 3 بار دیں اور 5 پودینے کے پتے کا قہوہ بنا کے انہیں دیں، اور کھٹائی بالکل بند کر دیں ان کی، ہری مرچ ٹماٹر اور کھٹائی ان کی بند بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا دورہ نہیں پڑے گا پھر اگر انہوں نے یہ عمل کر لیا۔ جی کوئی دعا بھی بتا دیجیے مولانا صاحب۔ ہاں اس بچے کو یاد کرا دیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ، اور اس کی مدر یا فادر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے 11 بار آیت الکرسی کا دم کیا کریں روز۔ جی اب گردے میں پتھری ہے، 16 mm کی پتھری ہے، ہاں انہیں یہ چاہیے کہ وہ لگ بھگ 2 کلو نیمبو لے کے ان کا رس نکالیں، اور 3 یا 4 کوڑی آتی ہے، کوڑی کسی بھی دیسی دوائی والوں کے ہاں مل جائے جو سمندر سے نکلتی ہیں، کوڑی ہے، چھوٹی کوڑی آتی ہے، 3 یا 4 کوڑی لے آئیں اور اس میں کسی برتن میں کانچ کے رکھ کے کوڑیوں کو، اور اوپر سے وہ اس میں نیمبو کا رس ڈال دیں، رات بھر اسے پڑا رہنے دیں، رات میں وہ کوڑیاں اس میں گھل جائیں گی، تو وہ صبح سے پھر 3 چمچ روز صبح کو وہ رس پینا شروع کر دیں، انشاءاللہ دیکھیں گے کہ 40 دن میں ان کی پتھری ختم ہو جائے گی۔ اور درد اگر ہوتا ہو تو شہد گرم پانی میں صبح شام، 1 گلاس گرم پانی میں 1 چمچ شہد صبح شام۔ تیسری چیز، 3 چیزوں کا ایک وہ صفو بنا لیں، ایک تو کستہ شیری کوٹ مٹی بھی کہلاتی ہے، دوسرے مہندی پتہ اور تیسرے کلونجی، یہ برابر مقدار میں لے کے انہیں پیس لیں، چاہے گھر پہ یا بازار میں پسوا لیں، اور آدھا چمچ دن میں 3 بار کھانے کے بعد، ناشتے کے بعد، دوپہر کے بعد، شام کے کھانے کے بعد، وہ 3 ٹائم لیں، انشاءاللہ پتھری نہ آگے بنے گی اور یہ ختم ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ رئیسہ صاحبہ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ رئیسہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ رئیسہ صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا۔ شہناز صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم، آپ کو بھی اور مولانا صاحب کو وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ کے پروگرام دیکھ کے سچ میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے 1 سال ہو گیا آپ کا پروگرام دیکھتے دیکھتے، اور جب سے میری لائف بالکل چینج ہو گئی ہے۔ میں ویسے ماشاءاللہ نماز تو پابندی سے بچپن سے پڑھتی آ رہی ہوں، لیکن بہت ساری باتیں ایسی پتہ چلتی ہیں آپ کے پروگرام سے جس سے کہ بہت میرے زندگی میں بدلاؤ آیا، اور اللہ آپ کو جزائے فیملی خیر کو دے۔ بہت فرق پڑا۔ آپ کو پروگرام دیکھ کے سچ مجھ بہت اچھا لگتا ہے مجھے، جزاک اور اللہ۔ اتنی ساری مطلب ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں جو کہ ہم نے کبھی سنی بھی نہیں تھی، اور آج ہماری زندگی بالکل بدل چکی ہے آپ کے پروگرام کی وجہ سے۔ جی جی اللہ کا شکر ہے اور بہن۔ میرے 2 سوال ہیں۔ جی بتائیے۔ ایک میرے نا کم سے کم 5-6 سال سے سیدھے ہاتھ میں نا وہ الرجی ٹائپ کی ہو گئی ہے، اس کا اتنا علاج کرا رہے ہیں، اس کو کوئی بھی مطلب فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور میں سیدھے ہاتھ کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے، چھوٹے بچے ہیں میرے۔ جی جی دوسرا سوال بتا دیں۔ جاننا چاہتی ہوں، اور ایک سوال ہو رہا ہے
میں مطلب یہ پوچھنا چاہتی ہوں مولانا صاحب سے کہ میں نا وہ پڑھتی ہوں عہد نامہ اور درود تاج اور دعائے جمیلہ، تو کسی نے مجھ سے منع کیا کہ یہ سب پڑھنا نہیں چاہیے، یہ پوچھنا چاہ رہی تھی میں۔ ایک بریک لینا یہاں ضروری ہے، بریک لے رہے ہیں اور اس کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ رخسانہ فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے جانتے ہیں کہ کیا سوال ہے۔ بتائیں بہن، سوال کیا ہے آپ کا؟ ہلو، میرا یہ سوال ہے کہ میرے بڑے ابو کا لڑکا ہے بڑا والا جی، تو اس نے میرے کو آیت الکرسی پڑھنے کے لیے منع کیا تھا، تو جب سے میرے کو ایک دم ایسے خواب گر رہے تھے کہ خراب میرے کو برداشت نہیں ہو رہے تھے وہ خواب۔ جی، آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ منع کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں منع کیا؟ کیا پتا وہ کیوں منع کیا، وہ ایسا کچھ بھی ایسا بولتے رہتے ٹھیک ہے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، خدیجہ صاحبہ استقبال ہے آپ کا، سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ میری پوری فیملی جادو ٹونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، تو عامل حضرات تو کوئی ملتے نہیں ہیں، تو مولانا صاحب یہ بتائیں ان کو جادو ٹونوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ بتائیں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایک بہت اہم سوال سالار بھائی کا ہے، جس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ بزرگ ماں باپ کی خدمت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اصل میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ، جب تمہارے ماں باپ جو ہیں وہ بڑھاپے کو پہنچے، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو ان کی بہت خدمت کرو، ان کے سامنے کندھے جھکا کے رکھو، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، کیونکہ اس عمر میں آ کے نہ تو دماغ صحیح کام کرتا ہے، نہ آنکھیں، نہ آزاد، مطلب ہر چیز جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے نظام ہے۔ تو اس ٹائم وہاں ایک تو دعا کریں اللہ سے کہ اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ جو ہے وہ رحمت کا سلوک کیا، ان پہ بھی رحمت برسا، اور ان کے ساتھ رحمت کا سلوک بھی کریں کہ انہیں نہ تو جھڑکیں، نہ ان کی کسی بات پہ غصہ ہوں، بلکہ ان کی دلجوئی کریں، جیسے اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں نا، بالکل یہ سمجھیں کہ یہ بھی میرے بچوں کی طرح سے ہیں، اب ان کے دماغ ویسے ہی ہو گئے، تو ان کی پسند کی چیزیں ان کے لیے ان پاس بیٹھیں، ان کی دلجوئی کریں۔ مطلب آج اتنا بدل چکا معاملہ کہ لوگ موبائل اور ٹی وی میں لگے ہوئے ہیں، بوڑھے ماں باپ جو ہیں سسکتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے وقت نکالنا، ان کے پاس بیٹھ کے دل کی ان کی باتیں، تھوڑی سی بہنوں کی باتیں کر لی، رشتہ داروں کی، ان سے ان کے دل بڑے ہوتے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی بیماری اور ان کی عبادات، ان سب کا خیال رکھیں اور انہیں آسان بنانے کی کوشش کریں، جتنی بھی زیادہ ان کے ساتھ لگ کے ان کی دلجوئی کریں گے، ان سے محبت کی بات تھوڑا سا گھمانے لے جائیں، ان کی کہیں باہر گئے، ان کی پسند کی چاہے کوئی شال لے آئے یا 10 روپے کی برفی لے آئے، مطلب اس سے ان کے دل بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اس عمر میں آگے دل بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو یہ دل بڑا کرنے والی بات ہے۔ سب سے بڑی خدمت یہی ہے، آپ ان کی روز اپنی مدر کی، فادر کی ٹانگیں دبایا کریں۔ حضور نے فرمایا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آپ یاد کریں کہ آپ کو بچپن میں کس طرح سے ان لوگوں نے پالا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور ان کے لیے بھی دعا کرا کریں مغفرت کی، اور اپنے لیے بھی لاحول کی تسبیح قائم رکھیں اپنے ساتھ، 300 بار روز لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں، اور اللہ سے دونوں کے لیے دعا کیا کریں۔ بہت شکریہ ماں صاحب۔ کان کے آپریشن کی وجہ سے بہن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اس کا ملال آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، اب کیا کیا جائے؟ جی، اصل میں اس طرح کا کوئی آپریشن اگر ہو تو، یا کوئی ایسی بیماری ہو کہ آدمی بستر پہ ہو، تو تیمم کر کے کم سے کم فرض نمازوں کی نیت کر کے لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، یہ پوری اجازت ہے اسلام میں، تو یہ بعد میں ملال نہیں ہوگا انہیں، بعد میں جب ٹھیک ہو جائیں تو اسی طرح سے نمازیں پڑھیں جس طرح سے روٹین ہے۔ اب چونکہ ان کی نمازیں قضا ہو چکی، تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ 4 دن کی نمازیں پڑھ لیں قضا، اور اللہ سے توبہ کریں اور استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان نمازوں کو قبول کر لے۔ اللہ بہت بڑے ہیں، انہیں دلوں کا حال معلوم ہے، انشاءاللہ ان کی 4 دن کی نمازیں وہ قضا بھی لے لے گا، اور اسی میں گن لے گا جیسے فرض نمازیں ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ جی ہنا، آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہنا ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ جی ہنا، ہمارے یہ پہلا سوال یہ ہے، میری گھبراہٹ اسی میں کو، اور مطلب کوئی روزے مانتا نہیں کیا، تو میرے ہنا اپنے گھبراہٹ کا ذکر کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے، عائشہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ 4 لڑکیاں ہیں تو دعا چاہیے، اور ہمارے شوہر کی پریشانی تھی، شوہر کے کاروبار میں پریشانیاں ہیں؟ ہاں، کاروبار میں۔ آپ نے بچیوں کا ذکر کیا، بچیوں کو کیا پریشانی ہے؟ بچوں کو، ہم کو 4 لڑکیاں، لڑکا نہیں، اس لیے دعا چاہیے اولاد نرینہ کے لیے۔ جی مولانا صاحب، اولاد نرینہ کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ اصل میں ایک تو انہیں چاہیے کہ 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ، اور 40 بار آیت کریمہ عصر کے بعد عمل بنا لیں اسے، اور اس کے بعد صرف ایک دعا کریں، 40 دن کا یہ عمل ہے، اور اس کے بعد صرف ایک دعا کریں کہ اللہ
ہمیں نیک صالح اور صحت مند زندہ رہنے والے لڑکے سے نواز دے۔ اور قرآن میں لڑکے کی پیدائش کے لیے سورہ نوح کی 12 نمبر آیت ہے، 71 نمبر سورت ہے 28 پارے میں، اس کی 12 نمبر آیت کا ورد کریں، انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو خوشخبری ہوگی۔ اس کے بعد جب آپ کنسیو کر لیں، 2 مہینے 10 دن کا بچہ آپ کے پیٹ میں ہو، اس دن سے آپ ایک عمل شروع کریں، شہادت کی انگلی کالجے پہ لگا کے اپنے لیور پہ اور الٹی طرف دل کی طرف چلائیں، اس طرح جس طرح میں کر رہا ہوں، یا متین یا متین، اس طرح سے 70 بار روز پڑھیں 3 مہینے تک، 90 دن تک گھما کے انگلی شہادت کی دل کی طرف سے پورا پیٹ کور ہوگا، اور یا متین پڑھیں 70 بار 90 دن تک، انشاءاللہ آپ کے لڑکا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ شوہر کے کاروبار کے لیے بھی جانیں گے، تھوڑا سا انتظار، ایک کالر ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو بات کر لیں۔ جی شاہدہ صاحبہ فرمائیے۔ خواب کے بارے میں بولنا ہے باجی۔ جی بتائیے۔ میرے خواب میں سفید کپڑے آ رہے، بشیٹان سا۔ سفید کپڑے دیکھنا کیسا ہوتا ہے ضرور جانیں گے مولانا صاحب۔ سے پہلے ان کے شوہر کے کاروبار کے سلسلے میں بھی آپ سے جان لیں مولانا صاحب۔ ہاں، شوہر کو ان کے ایک تو نمازوں کی پابندی، اور ہر نماز کے بعد اللہ سے اپنے لیے رزق مانگیں حلال، اور 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، اور 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، اور 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ورد رکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے توڑ کے جیسے مرضی پڑھ لیں، پورا کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی 40 دن کے اندر انہیں خوشخبری ملنے لگیں گی اپنے کاروبار کی طرف سے۔ انشاءاللہ۔ رخشندہ بہن بتائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ وعلیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے سپنے بہت گندے سپنے آتے ہیں اور میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، سنجیدہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ بتانا تھا کہ میرا لڑکی کے جو ہے نا اس کا نام ہے، اتنا علاج کرا چکے، اس کا پیر جو ہے پھٹ جاتا ہے، گرمی یا ٹھنڈی میں دونوں پھر پٹ کے خون نکل رہا ہے، چمڑا اکٹ جاتا ہے، اتنا علاج کرا چکے تبھی اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی مولانا سب کوئی دعا بتاتے تو اچھا تھا نا۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال نوٹ کر لیا، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، یہاں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ کئی سوالات ہمارے پاس ہیں۔ شہناز صاحبہ کا سوال یہ کہ 5-6 سال سے ان کے دائیں ہاتھ میں الرجی ہے، اس کے لیے کوئی دعا اور دوا دونوں بتا دیں۔ ہاں، اس کے لیے ایک تو انہیں یہ چاہیے کہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 100 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اور ایک کستے شیری آتی ہے، کوٹ مٹی بھی کھلاتی ہے، اسے پسوا لیں، ایک جڑ ہوتی ہے بہت ملائم، وہ گھر پہ بھی پس جاتی ہے، اور آدھا چمچ صبح شام کھانے کے بعد اسے لیں، اور 5 عناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھا لیں۔ اور کفور آتا ہے، ایک ٹکی آتی ہے کفور کی، انہیں پیس کے ناریل کے تیل میں گرم کر لیں، مطلب ایک ٹکی جو ہے وہ 2 چمچ ناریل کے تیل کے ساتھ گرم کریں، اور اسے کسی برتن میں رکھ لیں، اور رات کو سوتے ہوئے لگا لیں، اور صبح کو نہا لیں، نہانے کے بعد ناریل کا تیل مل لیں، 3-4 دن میں انشاءاللہ الرجی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب انہوں نے کہا کہ اہدامہ پڑھتی ہیں، درود تاج پڑھتی ہیں، درود جمیلہ پڑھتی ہیں۔ اصل میں درود شریف تو میرے نزدیک سنت جو ہے تو وہی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ حضور سے جب پوچھا صحابہ کرام نے کس طرح درود پڑھیں تو حضور نے درود ابراہیمی بتایا تھا، اور بھی درودوں کی فضیلت، لیکن سب سے زیادہ فضیلت وہی ہے، تو سب سے زیادہ پھر دوسری درود کا رکھیں، اور باقی جو ہے وہ تو اپنے اوپر ہے۔ اصل تو قرآن کی تلاوت کریں، الحمد شریف سے لے کے ناس تک قرآن کا روٹین سے روز تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ باقی چیزوں کی ضرورت ان کی ختم ہو جائے گی۔ جی، آیت الکرسی کی ممانعت کرتے ہیں رخسانہ صاحبہ کے بھائی، وہ غلط کرتے ہیں۔ آیت الکرسی بہت فضیلت والی سب سے بڑی آیت ہے قرآن کی، اور بہت اس کی فضیلت حدیثوں میں بیان ہوئی ہے، بلکہ ورد رکھا کریں، ہر طریقے کے جادو سے، بیماریوں سے اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے آیت الکرسی پڑھنے والوں، کسی کی بات نہ سنیں، اس میں اللہ کا تمام کلام ٹھنڈا ہے۔ یہ جو الٹی سیدھی باتیں لوگ اڑاتے ہیں کہ اللہ کا کلام گرم ہوتا ہے، اللہ خود رحمان و رحیم سے اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے، تو اس کا کلام کبھی گرم نہیں ہو سکتا، اس کا کلام بھی رحمان و رحیم والی صفات رکھتا ہے۔ جی، جادو ٹونا جیسے بتایا خدیجہ صاحبہ نے، کسی نے گھر پہ جادو ٹونے کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو 5 نمازوں کی پابندی کریں، سورہ بقرہ ہفتے میں 1-2 بار گھر میں پڑھیں، چاہے 2-3 لوگ مل کے پڑھ لیا کریں، اور ایک اذان دیں اپنے گھر میں صبح شام، صبح فجر کے بعد، رات عشاء کے بعد، کبھی بھی، اور 41 بار سورہ فاتحہ وضو کے ساتھ، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے دم کر لیں پانی پہ، اور سب کونوں میں چھڑک دیں، لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے اپنے گھر کے۔ اور ایک قرآن میں سورت ہے سورہ یونس، اس کی 81 نمبر آیت کا ورد کریں، انشاءاللہ سارے جادو ختم ہو جائیں گے، کسی عامل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سورہ یونس کی 81 نمبر آیت۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ حنا صاحبہ کو گھبراہٹ کی شکایت ہے۔
ہنا کو یہ چاہیے کہ ایک آملے کا مربع روز کھائیں رات کو سوتے ہوئے، اور 5 منقع روز کھائیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ 150 بار صبح 150 بار شام، لا حول ولا قوت الا باللہ، علی العظیم نہیں پڑھنا میری بہن، صرف لا حول ولا قوت الا باللہ 150 بار صبح 150 بار شام. آپ دیکھیں گے 10 ہی دن میں آپ کا گھبراہٹ ختم ہو جائے گا. جی انشاءاللہ. شاہدہ صاحبہ خواب میں سفید کپڑے دیکھتی ہیں. سفید کپڑے دیکھنا اچھی علامت ہے، امن کی علامت ہے. کچھ صدقہ دیتی رہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ جس میں جو خیر ہو وہ میرے سے ملا دے اللہ پاک خیر کا معاملہ، اور جو شر ہو اس سے میرے سے دور کر دے. جی اب آخر میں 2 سوالات ہمارے پاس ہیں. اب رخشندہ صاحبہ کا جو سوال ہے کہ اچھے خواب نہیں دیکھتی ہیں اور ان کی طبیعت خراب رہتی ہے. ہاں، برے خوابوں کے لیے علم نشرہ اور آیت الکرسی اور تینوں قل بعد والے یہ پڑھ کے سویا کریں، بلکہ ہاتھوں پہ پھونک مار کے اور پورے جسم پہ پھیل لیا کریں. دوسرے یہ کریں کہ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور آیت کریمہ یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، 40 بار آیت کریمہ پڑھیں. خواب انشاءاللہ انہیں آئیں گے نہیں. جی، اور اگر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر اچھے آئیں گے. اچھے آئیں گے. جی ریحانہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے داماد ہے تو ہمارے بچی سے کسی بات نہیں کرتے. شادی کو 15 دن ہوئے، جھگڑا کرتے. شادی کو کتنے دن ہو گئے؟ 15 دن ہو گئے شادی کو. ہاں ہاں. داماد جھگڑا کرتے، اچھا کہتے نہیں. یہ جھگڑا کس سے کرتے ہیں؟ اپنی بیوی سے؟ ان کی، ہاں اپنی بیوی سے جھگڑا کرتے. کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ ابھی تو صرف 15 دن ہی ہوئے، اتنی جلدی جھگڑے شروع ہو گئے؟ باریک باتوں سے جھگڑا کرتے. بولتے امی کو جاتے وقت بولے نہیں. تو آپ نے اپنے داماد کا مزاج پہلے نہیں جانچا پرکھا تھا؟ انہیں دیکھا نہیں تھا؟ جانچا پرکھا تھا، معلوم تھا غصے والے ہیں، بہن کا بچہ ہے. ہاں یہ بات ہے کہ بہن کا بیٹا ہے. یہ یہاں پر جو ہے کمزوری جو ہے آگے آ گئی، آڑے آ گئی. بشرا آپ سے سوال لے رہے ہیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی شگفتہ مجھے آپ کی آواز بہت اچھی لگتی ہے. آپ کے سوال پوچھنے کا طریقہ مجھے بہت پسند ہے. بہت شکریہ بہن، خوش رہیے. فرمائیے سوال. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے جو معنی پڑھتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اور قرآنوں میں کچھ معنی چینج ہوتے ہیں. تو مطلب ہمیں کون سا قرآن پڑھنا چاہیے جو ہم معنی پڑھیں جو ہمارے لیے صحیح ہو؟ بہت اچھا سوال ہے مولانا صاحب. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک سے زیادہ قرآن پاک کے ترجمے کا مطالعہ کیا ہے اور اختلاف پایا ہے، تو آج یہ سوال بھی کیا. جی قرآن کے معاملے میں اصل میں جس علاقے میں رہتی ہوں نا، وہاں کے علماء دین جس قرآن کے ترجمے کو ریکمنڈ کرتے ہیں انہیں وہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر اختلاف نہیں پیدا ہوتے. بہت سارے جو اصل میں ترجموں کا معاملہ یہ ہے، کیونکہ لغت میں ایک ہی لفظ کے کئی معنی بیان ہوئے ہیں، تو کسی علماء دین نے یا جو ترجمہ کرنے والے ہیں کوئی معنی لیا ہے، کسی نے کوئی. اختلاف کوئی نہیں ہے، وہ معنی بھی صحیح ہیں، وہ بھی صحیح ہیں. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جس علاقے میں آپ رہ رہے، جن علماء دین کی طرف یا جس مسلک کی طرف آپ کا رجحان ہے، آپ اسی مسلک کے قرآن کو پڑھیں گی تو آپ کو مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ اور تسلی بھی ہوگی. تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جو بھی انہوں نے قرآن پڑھا ہے تو وہ قرآن پڑھیں جو ان کے قریب تر علماء دین انہیں بتائیں. جی یعنی علاقائی بنیادوں پر زبان میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے، شاید اسی سے مراد ہے، لیکن اصل میں انہیں پھر یہ مفہوم کہیں نہیں بدلتا زبان کا. جو علاقائی زبان میں نے بتایا نا کہ لغت میں اصل میں ایک ہی عربی میں ایک لفظ کے کئی میننگ ہوتے ہیں. تو کہیں کچھ رائج ہے، کہیں کچھ رائج ہے. بس وہ اصل میں تفسیریں تو الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن ترجمے سب ایک ہی ہیں. بالکل الفاظ کا الٹ پھیر ہو سکتا ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن مفہوم نہیں بدلے گا. ریحانہ صاحبہ کا جو سوال ہے مولانا صاحب، وہ ان کے داماد کے تعلق سے ہے. ان کی بیٹی سے بات نہیں کر رہے، شادی کو صرف 15 دن ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی بہن کا بیٹا ہے. ہاں انہیں یہ چاہیے کہ بہت زیادہ شکایتیں نہ کریں اور ایک دوسرے پہ الزامات نہ لگائیں اور بہت زیادہ اسے ایشو کو ہوا نہ دیں، بلکہ اسے ٹھنڈا رکھیں، کیونکہ 15 دن ہوئے ہیں. شادی گڈے گڑیوں کا کھیل نہیں ہے، تو اس لیے اسے بچانے کی کوشش کریں. اپنی بیٹی کو یہ کریں، یہ بتائیں اسے کہ ایک تو 1000 بار یا ولی جمعرات کی رات کو پڑھ کے اللہ سے اپنے ہسبینڈ کے لیے دعا کریں، اور ایک عشاء بعد جو ہے 360 بار ربی انی مغلوب فانتصر پڑھنا شروع کریں عشاء کے بعد، اور وہاں اللہ سے دعا کریں. اور ایک قرآن میں سورہ قصص کی آیت ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس کا ورد رکھے، کم سے کم 100 دفعہ ایک دن میں یہ آیت پڑھ لیں. سورہ قصص کی جو آیت ہے وہ میرے خیال میں 24 نمبر آیت ہے، اس کا آخری حصہ ہے،
ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اسے 100 دفعہ روز پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ انہیں کے لیے رحمت کا معاملہ ہو جائے انشاءاللہ۔ یاسمین صاحبہ فرمائیے، سوال کیا آپ کا؟ ہلو جی بہن فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے یہ جاننا تھا کہ کل جو آپ نے ایگزیما کے لیے بتایا تھا، ہاں جی جی مجھے اس کے بارے میں جاننا تھا، اور میری والدہ کو بادی بواسیر ہے جی، اور 1 سال اور تھا، مجھے اپنے والد سے نہیں پوچھنا تھا، ان کی نیچے کی ٹانگیں جو چلنے پھرنے سے ٹوٹ جاتی ہیں اور انگلی رکھو تو اندر کو دبنے لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے بہن۔ شیریں صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ میرے 2 سوال ہیں، اور ہے تو میرے پیروں میں درد ہوتا ہے، رات میں نیند خراب ہو جاتی ہے، تالوؤں میں جلن ہوتا ہے۔ پیروں میں درد، تلوؤں میں جلن اور نیند نہیں آتی۔ جی دوسرا سوال؟ اور ہے دوسرا سوال، میرا بچہ ہے 30 سال کا، اس کو فکس آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار شیریں صاحبہ، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک سوال سنجیدہ صاحبہ کا بہت اہم ہے۔ ان کی بچی کے جیسے انہوں نے بتایا کہ پیر پھٹ جاتے ہیں اور خون رستا ہے اس میں سے، کیا کیا جائے؟ ہاں، انہیں یہ چاہیے کہ تو اس بچی کے پیروں پہ پانی نہ لگے، اگر وہ نمازیں پڑھتی ہے، بچی بڑی ہے، تو صبح کو وضو کرے اور تولیہ سے پیر صاف کر کے ناریل کا تیل مل لے اور جرابیں پہن لے، کوئی سی بھی جراب ہو سوتی، چاہے موٹی ہو چاہے پتلی ہو، اور دن میں جب بھی دوبارہ وضو کرے تو پیر نہ دھوئے بلکہ اس پہ مسح کر لے اس جراب پہ۔ 15 دن کے لیے یہ کریں، اور ایک کستے شیری جو کوٹ مٹی آتی ہے کسی بھی دیسی دوائی سے مل جائے گی، جڑ اسے پیس کے آدھا چمچ صبح شام کھائے، اور 5 عناب کے دانے رات کو بھگو دے اور صبح کو کھا لے، انشاءاللہ تعالیٰ 15 دن میں اس کے پیر بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر پانی نہ لگے، صرف ایک بار پانی لگے، رات کو جرابیں اتار کے دوبارہ ناریل کا تیل مل لے اور سو جائے، صبح وہ پھر وضو کرے، تولیہ صاف کرے، سوتی جرابیں پہن لے۔ جی یعنی پاؤں کو گیلا نہیں رکھنا ہے، خشک رکھنا ہے، یہ ذات ہے۔ تو ہمارے پاس 3 منٹ ہیں اور 4 سوال ہیں۔ یاسمین صاحبہ نے بتایا کہ ایگزیما کے لیے آپ نے جو علاج بتایا تھا وہ تو وہی ہے، کستے شیری کوٹ مٹی چٹکی بھر یا آدھا چمچ صبح شام، اور 5 عناب کے دانے جو ہیں وہ رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھائیں، اور تیسرے بورولین یا اس سے ملتی جلی کوئی بھی کریم جو ہے وہ اپنے ایگزیما پہ لگائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ منقع کھا لیں بنا بیج کے 3 دانے رات کو سوتے ہوئے۔ بادی بواسیر کے لیے؟ بادی بواسیر کے لیے 3 انجیر نہار منہ کھا لیں، اگر بوڑھی عورت ہیں تو رات کو بھگو دیں، صبح کو کھا لیں، مطلب ملائم ہو جاتی ہے انجیر۔ اور 1 ریٹھے آتے ہیں سر دھونے کے، تو 1 یا 2 ریٹھے روز پیسے، مطلب خوب سارے پیس کے رکھ لیں، اور اس میں سے آدھا 1 چمچ، بہت کڑوا ہوتا ہے، ریٹھا منہ میں رکھتے ہی پانی پئیں، اور اس کے اوپر سے آدھا چھٹانک مکھن کھا لیں، سفید مکھن، تو اس انشاءاللہ دیکھیں گے 10 دن میں بواسیر ختم ہو جائے گی۔ یا لیٹرین کی جگہ پہ سرسوں کا تیل لگائیں مستقل، دن میں 2-3 بار الٹے ہاتھ سے تھوڑا اندر تک سرسوں کا تیل۔ والد جو ہیں ان کو چلنے پھرنے سے پیروں میں سوجن آ رہی ہے، انہیں 3 انجیر نہار منہ کھائیں، اگر شوگر ہو تو رات کو بھگو دیں، صبح پانی پھینک دیں، کھا لیں، اور 2 چمچ زیرہ رات کو بھگو دیں اور صبح کو اسے پکا کے اس زیرے کو چمچ سے کھا لیں، اور وہ جو پانی نوایا جب ہو جائے تو وہ پانی پی لیں۔ اور تیسرا یہ کریں کہ کستے شیری کوٹ مٹی جو ہوتی ہے وہ، اور کلونجی اور مہندی پتہ، تینوں برابر مقدار میں لے آئیں اور انہیں پیس کے آدھا چمچ دن میں 3 ٹائم کھانے کے بعد لیں۔ آخری سوال یا سلام یا اللہ مستقل پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ورم اتر جائے گا۔ پیروں میں جلن ہے، درد ہے، اور ان کو جو ہے وہ نیند نہیں آتی ہے رات۔ ہاں، پیروں میں جلن کے لیے انہیں چاہیے کہ 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام لیں، اور کوٹ مٹی، کلونجی اور مہندی پتہ پسوا لیں برابر مقدار میں، اور انہیں ملا کے صفو بنا لیں، آدھا چمچ دن میں 2 بار لیں، اور 1 آملے کا مربع رات کو سوتے ہوئے کھائیں، روز نیند آئے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 150 بار صبح 150 بار شام پڑھیں، انشاءاللہ نیند بھی آئے گی، سکون بھی ہو جائے گا، صحت بھی بہت بڑھے گا۔ بہت شکریہ، الحمدللہ نمازوں کی پابندی رکھیں۔ ہم نے تقریباً تمام سوالات شامل کر لیے، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا فضل و کرم، اور آپ کا خاص شکریہ مولانا صاحب کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی فرمائی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ایک بار پھر بہت شکریہ۔ تو ناظرین آپ سب کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے۔ زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبریں آپ کے پیش نظر ہیں۔ خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں لینی ہوگی اجازت۔ کل پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔